बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी और मेरे साथ हैं तारिक खुर्शीद साहब। हमारा ये सिलसिला जारी है इस कॉरस्पॉन्डेंट चैनल के ऊपर, और हमारी गुफ्तगू जो है वो ये चल रही है पिछले एपिसोड से या पिछले प्रोग्रामों से। हम अपने नाज़रीन को, अपने दानिश्वरों से ये बात सामने ला रहे हैं कि 1947 से लेकर अब तक इस मुल्क में क्या हुआ, सियासी असरार और रमूज से लेकर उतार चढ़ाव, हुकूमतें टूटने बनने से लेकर मुआशी सूरत हाल, समाजी सूरत हाल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कर भी रहे हैं, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो जान सकें, जो नहीं जानते, कि पाकिस्तान बनने के साथ ही करप्शन का दौरा कैसे शुरू हुआ था, और करप्शन की जो इब्तदा है वो अलॉटमेंट से, फिर जो लोग बाहर से जब ये हुई, माइग्रेशन हुई, लोग उधर से इधर आए, तो क्लेम की शक्ल में ये सारे वो मामलात हैं, इतने तलख मामलात हैं जो तारिक खुर्शीद साहब से हम जानते हैं, वो आपको बताते हैं। और ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री अमानत होती है लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसमें हम थोड़ी बहुत बात जो है वो तारिक खुर्शीद साहब की ज़ाती ज़िंदगी, उनकी स्कूल लाइफ, उनकी कॉलेज लाइफ, उनकी यूनिवर्सिटी, फिर आगे जो जहाँ जो कुछ उन्होंने सर्व किया, उसके ऊपर भी साथ साथ ही बात चलती जाएगी। हमारा बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है, आप इसे ज़रूर देखिए, हमें राय भी दीजिए, हमारे साथ अगर कहीं हम गलत हों हमारी तस्दीक भी कीजिए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम जो ये प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं वो कितना फ्रूटफुल है। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक खुर्शीद साहब, वेलकम, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपका। और फिर बात वही है कि हम जो ये, क्योंकि इसको बयान करने का, इस प्रोग्राम को आपके साथ करने का जो मकसद है वो यही है कि हम वो ट्रू हिस्ट्री जो है, जो मुशाहिदा है आपका, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी, जिसको हम हड्डबीती भी कहते हैं, वो सामने आ सके, ताकि आज का जो बच्चा है, आज का जो नौजवान है, आज का जो स्टूडेंट्स है, कम से कम उसे भी इन बातों का पता चले। तो आप अपनी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट कीजिए, और उस वक्त के हालात क्या थे पाकिस्तान में आने वाले लोगों, ये करप्शन का जो स्टार्ट था, ये भी ज़रा आप आज के प्रोग्राम में हमें। मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी कहा था कायद आज़म के हवाले से बात करते हुए कि हम करप्शन, या जिसको हम करप्शन कह रहे हैं, ये दुनिया में हर जगह मौजूद है। असल मसला हमारे साथ नहलियत का है। दोबारा से कहिएगा। नाहलियत। ओके। हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने, कह लें कि एजुकेशन सिस्टम और अपनी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट्स और वो सारे में इतने कंप्रोमाइज़ किए हैं कि अब हमारे जो करता धरता मौजूद है इस वक्त की बात कर रहा हूँ, माशरे में जी, वो करप्ट होना एक बात है, वो नहल भी है, और ये बड़ी फुटाइल किस्म की ऐसी कॉम्बिनेशन है जो बर्बाद कर देने वाली है। तभी आपको ये सारी माशी और समाजी बदहाली नजर आ रही है। तो हम बात कर रहे थे एक्चुअली यूब खान के इलेक्ट, यूब खान के खिलाफ जिस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस पे तालिब इल्मों ने एहतजाज किए। आप उस वक्त कॉलेज में थे? हाँ, मैं उस वक्त कॉलेज में आया था पैट्रिक करके। तो सूरत हाल ये थी उस वक्त के एक रिजेंटमेंट माशरे में पाई जाती थी, ख़ास तौर पे जिस वक्त फातिमा जनाब को गद्दार करार दिया गया और उनको इलेक्शन रिग करके उनको शिकस्त दी गई। तो उसके बाद लोगों का एक, कह लें, इलेक्शन प्रोसेस पे या जमहूरी प्रोसेस पे इत्मीनान ख़त्म हुआ। लोगों का ख्याल था कि इसका कोई तब्दीली नहीं आ सकती। दूसरी तरफ 65 की जंग जो है, जिस पे ये समझा जाता है कि हमने वो 65 की जंग जो है, इंडिया ने हम पे हमला कर दिया था। आप अगर एयर मार्शल असगर खान को सुने, उनके बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के मंजरे यहाँ पे आ चुके हैं, मौजूद है, कि पाकिस्तान ने हर दफ़ा उनके बकौल हर दफ़ा पाकिस्तान ने पहल की है, और हमें जंग के लिए। और ये जो 65 की जंग भी थी, ये भी हमने कश्मीर में एक एडवेंचर की, और हमारा ख्याल था कि ये जंग कश्मीर तक महदूद रहेगी और इंडिया जो है बैन अवी सरहदों को अबूर नहीं करेगा। लेकिन अमलन ये हुआ कि इंडिया ने बैन अवी सरहद अबूर कर ली, लाहौर पे हमला कर दिया।
تو یہ سارا ہی ریزنٹمنٹ جو بلڈ اپ ہو رہی تھی یہ ایوب خان کے خلاف ہو رہی تھی. میں اس میں مجھے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 باتیں بہت کمال کی ہیں. ایک تو کتاب ہے ڈکٹیٹر قوم ایس ایم ظفر صاحب کی جو اس وقت لاب نسبت تھے اور انہوں نے اسی ایرے کے اوپر وہ کتاب لکھی اور اس میں اس وقت ایوب خان کا زوال بن رہا تھا. تو اسی طرح ایک کتاب جو ہے وہ نان سمی کے والد سمی ارشد جو اس وقت اے ڈی سی تھے اور بعد میں اے ڈی سی تھے اس کے ایوب کے اور پھر بعد میں بھٹو صاحب کے گئے. تو سمی ارشد وہ ان کا کانسپریسیز کو جو اس وقت دیوان صدارت میں ہو رہی تھیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ بھی تھے وہ جی ہاں بہت تفصیل سے ڈسکس کیا ہے. ان کا یہ خیال تھا جو وہاں پہ مطلب جنرل عمر جنرل پیرزادہ جنرل عمر یہ جو ہمارے اسد عمر ہیں ان کے والد اسد عمر کے اور زبیر عمر کے والد اور جنرل پیرزادہ اس طرح اور جنرل جو اس وقت انوالو تھے سارے میں اور یحییٰ خان جو اس کو اس کیا مطلب گروپ کو ہیڈ کر رہے تھے اور ایوب خان کے وقت میں ہی یحییٰ خان اقتدار سنبھالنے کی تیاری کر رہے تھے. اچھا اس کے سب سے بڑی رکاوٹ جو سمجھی جا رہی تھی کسی پاپولر تحریک کو کھڑے ہونے میں اور اسی طرح کسی سازش کے کامیاب ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ نواب آف کالا باغ تھے جو اس وقت گورنر مغربی پاکستان. نواب آف کالا باغ میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں لیکن جو ان کی کیا لیں کہ خامی اور ان کے ڈکٹیٹرشپ بہت ظالم قسم کے ڈکٹیٹر تھے اور وہ کسی صورت بھی کہہ لیں کہ اپنا مخالف کو برداشت نہیں کرتے تھے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک انارکلی میں ایک آدمی بیچارہ نقلی مونچھیں بیچا کرتا تھا اور وہ تو اس نے یہ کہہ کے بیچنا شروع کیا کہ نواب کالا باغ کی مونچھیں لے لو تو وہ اٹھا لیا گیا. اسی طرح کالا باغ جو چلتے مونچھوں پہ تھے ہاں ان کی مونچھوں کے حوالے سے اس کو لیکن وہ انا کا مسئلہ ہے. پھر مطلب لوگ پروفیسر نذیر صاحب کے جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے نہیں بھولے ہوں گے کہ ایک ایسا آدمی جس کی اکراس دی بورڈ طالب علموں میں لوگوں میں بہترین استاد بہترین مطلب کہہ لیں انسان اور آگے چل کے میں ان کا ذکر کروں گا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے وہ. تو وہ نواب آف کالا باغ کے احکامات نہیں مانے تو ان کا اینڈ جو ہے وہ پاگل خانے میں. تو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے ایک خوف کی فضا تھی اور ایوب خان کے خلاف کوئی تحریک جو ہے چلتی تو ضرور تھی احتجاج ہوتا تھا لیکن وہ جبر کے تحت دبا دیا جاتا تھا کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا. تو شاید عوام تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں ہٹا دیتے لیکن جو ایوان کے اندر مطلب کہہ لیں اقتدار کی جو ایوانی اقتدار میں جو سازشیں ہو رہی تھی وہ کامیاب ہو گئیں. انہوں نے ایوب خان کو اس میں گور ایوب کا بھی رول ہے. اگر آپ سمی ارشد کی وہی میں دوبارہ کہوں گا کتاب پہ جائیں تو ان کو انہوں نے کسی طرح گور ایوب کے ذریعے سارا ایوب خان تک کو کنونس کر لیا کہ نواب آف کالا باغ جو ہیں وہ اس کو مروا دینا چاہتے ہیں. اور الٹیمیٹلی جب ایوب کا وہ مطلب ذہن بن گیا اور ایوب خان نے ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس میں بھی نواب آف کالا باغ کی جو ایک وہ فیوڈل کہہ لیں کہ وہ سوچ ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ایوب خان نے انہیں بلایا اور ان کے لیے ایک تحفہ تیار کروایا کہ جس وقت ان کو فارغ کریں گے تو ان کی اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ انہیں ایک خنجر جس پہ انٹیک ان کو پریزنٹ کریں گے. تو یہ اتنے زیرک تھے کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ میری آخری ملاقات ہے, مجھے فارغ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اپنی طرف سے ایک تحفہ بنوا کے لائے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی اے ڈی سی کو دیا ہوا تھا. جس وقت ایوب خان نے انہیں تحفہ پیش کیا تو انہوں نے وہ تحفہ ایوب خان صاحب کو پیش کیا. تو تب ایوب خان کو احساس ہوا
کہ اس آدمی کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال وہ سازشیں کامیاب ہوئیں، اور وہ سازشوں کے کامیاب ہونے پہ جس وقت محبوب کالا باغ گورنر پگڑی پاکستان کے عہدے سے ریموو ہوئے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو آتش پھٹ پڑا جو بڑی دیر سے مطلب کھول رہا تھا عوام کے اندر. تو یہ ایک تاریخ ہے. اسی طرح 65 کی جنگ میں جو ایک اور صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک وقت جس وقت لاہور اور دوسرا قبضہ اس پہ حملہ ہوا تو ایک انڈیا نے جو BBC پہ بھی وہ فلم چل گئی جو فیک تھی کہ انہوں نے لاہور پہ قبضہ کر لیا اور انارکلی میں خریداری کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک لوگ اس طرح نکلے باہر ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو وہ دور ہے جب فوج کے ساتھ عوام جڑے ہوئے تھے، عوام کا بہت پیار تھا اس وقت تک فوج کے ساتھ. اور وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سبجیکٹ ہے جس کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ جہاں عوام کی اتنی محبت تھی وہاں سے فوج کے اس مقام تک کیسے پہنچی ہے جہاں پہ اب لوگ جو ہیں ان میں مختلف جو اس کے اظہار آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ بھی تاریخ کا ایک قصہ ہے. اسی طرح جس طرح پاکستان زوال کی طرف بڑھ رہا ہے اسی طرح یہ بھی وہ محبت بھی زوال پذیر ہوئی ہے. تو بات جو ٹھیک ہے یہ میں کالج میں آ چکا ہوا تھا اور کالج میں. اچھا کالج کے کوئی دوستوں کا بھی ذکر کیجیے گا. یہ بڑا ایک دلچسپ ہوتا ہے کہ اس وقت کون لوگ تھے، اس وقت ماحول کیسا تھا، کالج کا ماحول کیسا تھا، تعلیم کس طرح کی چل رہی تھی، اساتذہ کیسے تھے. اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے اسٹوڈنٹس کو اس کا بھی پتہ چلے. لگائیے کہ اس وقت کے استاد جو ہیں وہ اسد عریف صاحب ایک میرے اردو کے پروفیسر تھے، اور اچھا اردو سے مجھے میں پہلے بھی بہت زیادہ ایک شغف تھا، اور میں بہت ساری کتابیں جو نصاب کا حصہ تو نہیں تھی لیکن میں ان کو پڑھتا تھا اور پڑھ چکا ہوا تھا. تو بعض کا ہوتا یہ تھا کہ اسد عریف صاحب جو چیز پڑھانا چاہتے تھے وہ میں پہلے سے پڑھا ہوتا تھا. تو میں اس کو جب انہوں نے کوئی چیز ایکسپلین کرنی، اقبال کو ایکسپلین کرنا یا کو کرنا، تو میں اس کو ہٹ کے کرتا تو اس پہ تنقید کر دیتا تو ان کو غصہ آتا. اور نارملی ہوتا یہ کہ نکل جاؤ کلاس سے، اور ہم وہاں سے چلتے اور آ کے پنجاب یونیورسٹی میں کیفیٹیریا میں آ کے بیٹھتے کیونکہ بعد کالج کا یونیورسٹی کا اس وقت کا بہت تھوڑا فاصلہ ہوتا تھا، اور وہاں کا ایک رونق جو ہے وہ یونیورسٹی کی جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی تھی، وہاں چلے جاتے تھے. اسی طرح میرے دوستوں میں وہاں پہ بہت اچھے دوستوں میں ایک اکبر تھے، اسی طرح ارشد تھے جو بعد میں سنگر پاکستان کے ساتھ منسلک ہوئے، فوت ہو چکے ہیں، اور سنتوش کے سب سے چھوٹے بھائی منصور تھے. اچھا تو آئے تو ضرور مطلب فلمی دنیا میں تو اسی طرح اور بھی دوست ہیں جو اس وقت کے، لیکن اب ایک سرفراز تھے جو بعد میں کسٹم میں چلے گئے. تو یہ ویسے تو یہ وہ دوست ہوتے ہیں جو میرے نزدیک کالج یونیورسٹیوں کے دوست، اسکولوں کے دوست جو ہیں اصل دوست وہی ہوتے ہیں جو آگے تک آپ کو، کیونکہ اس وقت آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا بنیں گے، وہ کیا بنیں گے. تو وہ ایک مخلص پن ہوتا ہے، اس میں ایک خلوص ہوتا ہے کہ آپ جو تعلق بنا رہے ہوتے ہیں. بعد میں جو تعلق بنتے ہیں اس میں بہت کم کہہ لیں کہ وہ خلوص کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ورنہ وہ کرسیوں اور عہدوں اور ان کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور وہ انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ پنجاب یونیورسٹی سے میرا وہ جو ہے ایک کہہ لیں فلرٹ وہاں سے سٹارٹ ہوا. آپ پنجاب یونیورسٹی نہیں، میں پنجاب یونیورسٹی پہنچا نہیں، لیکن میں وہاں سے ہم جب اسد عریف نے ہمیں کلاس سے نکالنا تو ہم نے پنجاب یونیورسٹی کیفیٹیریا جا بیٹھنا. اوکے. اچھا وہ خیر چلتا رہا، لیکن اس دوران مطلب تحریک جو ہے وہ آگے بڑھی. اس میں میں نے جو بات کر رہا تھا 65 کی جنگ کے فوراً بعد
جو اس کے سیز فائر ہوا، اس میں UN وغیرہ آئی، اور پھر اس پہ رشیا نے تاشکند میں ایک کانفرنس بلائی جس میں انڈیا اور پاکستان کو مدعو کیا، اور وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ تاشکند کے طور پہ ہم جانتے ہیں. ٹھیک. معاہدہ تاشکند پہ کوئی میجر ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بھٹو صاحب نے ایک ایسا تاثر بلڈ کیا وہاں پہ کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہاں ایک سیل آؤٹ ہوا ہے، اور جس نے جو بھٹو صاحب نے اس کو انڈورس نہیں کیا وہ وہاں پہ ناراض نظر آئے، اور پھر وہ وہاں سے واپسی پہ انہوں نے آ کے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا. اوکے. تو میں نے کہا یہ مارکس کی بہت اچھی کیا لیں ایکسپلینیشن ہے ہسٹری کے بارے میں، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ تاریخ بناتے ہیں، لیکن مارکس کا کہنا تھا کہ حالات تاریخ بناتے ہیں، اور حالات ہی شخصیت کو ابھارتے ہیں، لیڈر کو ابھارتے ہیں. اگر حالات تیار ہو جائیں تو اے اگر سامنے نہیں آئے گا تو کوئی بی سامنے آ جائے گا، سی آ جائے گا، لیکن وہ قیادت کو خود حالات اچھال دیتے ہیں. تو یہ کہہ لیجئے کہ بھٹو صاحب کو اس وقت کے جو حالات تھے انہوں نے اچھالا. بھٹو صاحب بہت زیرک، تاریخ کو سمجھنے والے سیاستدان تھے، بڑے کہہ لیں حالات کو بین الاقوامی ہوں یا قومی ہوں ان کو سمجھنے والے سیاستدان تھے، اور خداداد یادداشت پائی تھی. بھٹو صاحب نے جس وقت یہ فورسی کر لیا وقت سے پہلے کہ حالات تیار ہو چکے ہیں، اور انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ ان کی اپنی جو شخصیت ہے وہ اتنی قداور ہو گئی ہے کہ وہ ایوب خان کے سائے کے نیچے نہیں پنپ سکتی، تو انہوں نے اپنے لیے الگ سے راستہ چنا. اور تاشکند میں وہ جو میں نے کہا کہ وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن میں جو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ نواب آف کالا باغ اس وقت تک موجود تھے ایز گورنر مغل ازبکستان. تو بھٹو صاحب کا بڑا تاریخی استقبال ہوا یہاں پہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر. اتنا بڑا رش تھا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے کہ ایک حکومت بھی ڈری اور لوگوں کے اندر ایک ہوپ بھی پیدا ہوئی. ہوپ بھی پیدا ہوئی کہ اب کوئی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. تو بھٹو صاحب جو ہیں اس وقت مطلب ایک کہہ لیں کہ جو اپوزیشن جو بالکل بکھر چکی ہوئی تھی، ایبڈو کر کے وہ بھی جبری جو قوانین تھے، فاطمہ جناح کی مطلب شکست کے بعد تو بہت خاصی مایوسی تھی پبلک میں. تو وہ ایک ہوپ کی مطلب نظر آئی، ایک کرن پھوٹتی ہوئی نظر آئی کہ یہ شخصیت ہو سکتی ہے جو ہمیں اس عملیت سے نجات دلائے گی اور آگے نجات دہندہ کے طور پہ ہوئے گی. تو بھٹو صاحب نے وہاں سے اس وقت تک کونسل لیگ، کنونشن لیگ یہ بن چکی تھی، مسلم لیگ کی ٹکڑوں میں بٹتی تھی، اور ایک جو فوجی ڈکٹیٹر آتا تھا وہ اس کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھال لیتا تھا، اور جو نہیں اس میں ڈلتے تھے جیسے شروع سے اس وقت سے اب تک ایسا سلسلہ بنا لیتے تھے اور چلتا رہا. کوئی میجر کہہ لیں بڑی پارٹی وجود میں نہیں آ سکی. نواب نصر اللہ ضرور موجود تھے، ان کی وہ جماعتی، لیکن جو عوام میں یعنی جس کی کوئی اثر ہو وہ اس طرح سے نہیں. کنونشن لیگ کے مقابلے میں کونسل لیگ ہی تھی جس کو فاطمہ جناح جس چلا رہی تھی. مطلب کہہ لیں کہ ان کونسل لیگ کے پلیٹ فارم سے ایکچولی فاطمہ جناح جو ہے کینڈیڈیٹ ہوئی تھی. تو بھٹو صاحب نے پہلے سوچا کہ کونسل لیگ میں کو جوائن کرتے ہیں. وہ جب فاطمہ جناح سے ملے تو فاطمہ جناح نے انہیں منع کیا کہ وہ اس میں نہ جائیں کونسل لیگ میں. اور بھٹو صاحب چائنا اسی دوران گئے تو موضوع تنگ نے انہیں کہا کہ اگر سیاسی جماعت بگڑ جائے تو اس کو ٹھیک نہیں کرتے، نئی جماعت بنا لیتے ہیں. جی نئی جماعت بنا لیتے ہیں. یہ وہ مقام تھا جہاں بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ نئی جماعت بنائیں گے، اور ان کے ذہن میں وہ بعد اس کے جو بھی خدوخال ہوں گے وہ آئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب، کیونکہ ہمارا جو ایک پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے،
ہم اسی پہ بھٹو صاحب نئی جماعت بنانے کی طرف جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا تھا، اور پھر اس سے آگے والے حالات ہم آپ سے اگلے پروگرام میں اس پہ یہیں سے بات شروع کریں گے۔ تو اس حوالے سے ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ نے طارق صاحب سے، بیسیکلی طارق خورشید صاحب جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت سے اب تک جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے پاکستان کا، خود اس کے بیچ میں شامل رہے ہیں، یہ ایسٹس ہیں ہمارے، اور انہیں بھی ایکسپلور کرنا، ان کی باتیں سننا، ان سے باتیں کلوانا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ بہرحال ایک کام ہے جو ہمارا یہ چینل کارسپونڈنٹ کر رہا ہے، تاکہ تاریخ جو ہے اسی طرح سے بیان ہو جس طرح سے وہ بیتی ہے۔ تو یہیں سے ہم بھٹو صاحب کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ بہت کم پاکستان کی تاریخ میں ایسے کسی شخص نے جس نے اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہوں، بھٹو صاحب انہی میں سے تھے۔ انہوں نے کب جماعت بنائی، کس طرح سے بنائی، کون لوگ تھے، کہاں بیٹھ کر وہ بنی، اس کے اوپر ہم اگلے پروگرام میں طارق صاحب سے بات سنیں گے اور اپنے ناظرین کو سنائیں گے، بتائیں گے تاریخی حقائق کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہیں سے ہم دوبارہ اگلے پروگرام میں آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ۔